बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आवाज़। मैं हूँ बैरिस्टर एहतिशाम अमीरुद्दीन। आज की खबर ये है कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो मरीम नवाज़ साहिबा के बयानात के बाद थोड़े डगमगा से गए थे कि मुझे हुकूमत करनी चाहिए या हमें हुकूमत करनी चाहिए या फिर हमें फौरी तौर पर इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, इत्तेहादियों ने उन्हें मुकम्मल यकीन दहानी कराई है कि तगड़े हों, सख्त फैसले करें, हम आपके साथ हैं और इस हुकूमत को आइनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए। ये इत्तेहादियों की तरफ से पैगाम जा चुका है। इजलास जो हुआ था जिसमें मौलाना फजल रहमान, खालिद मकबूल, जरदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब मौजूद थे। दूसरी तरफ इमरान खान साहब की जो तहरीक है वो मोमेंटम पकड़ी है। पहले आज उन्होंने लाहौर में वकला से खिताब किया, क्या कहा सुने। पाकिस्तान की आजादी की तहरीक में आपने सबने मेरे साथ शामिल होना है। इस्लामाबाद में मैं सबको दावत दे रहा हूँ, जुमे को मुल्तान के जलसे में मैं आपको डेट दूंगा और आपने सबने मेरे साथ शिरकत करनी है। ये इमरान खान साहब जो दावत दे रहे थे वकला कम्युनिटी को कि आप लोगों ने इस्लामाबाद में मेरे साथ शिरकत करनी है, जो धरना होगा वहाँ पे, वो तो अपनी जगह पे, उस पर भी हम बात कर लेंगे। लेकिन यही इमरान खान साहब कुछ दिन पहले बाकायदा तौर पर जलसों में ये ऐलान कर चुके हैं कि उनकी कत्ल के हवाले से एक साजिश हो रही है और उसमें जो किरदार मुलव्विस हैं उनके हवाले से उन्होंने एक वीडियो बनाकर एक महफूज जगह पर रख दी है और कौम को यहाँ तक उन्होंने कहा है कि अगर मुझे कुछ होता है तो आप लोगों ने मेरा इंसाफ लेना है। तो एक आदमी जो इस वक्त इतना हाई प्रोफाइल है, मैंने उस दिन भी ये कहा था कि अब इमरान खान के मुखालफीन इमरान खान को टारगेट कर सकते हैं, इमरान खान के मुखालफीन को नुकसान पहुंचाने के लिए, यानी कि एंटी स्टेट एलिमेंट में इमरान खान साहब खुदा न खास्ता आ सकते हैं, जिसका मुतहम्मिल पाकिस्तान हरगिज नहीं हो सकता। एंड लुक एट द लेवल ऑफ सिक्योरिटी टुडे प्रोवाइडेड टू द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री इमरान खान। इस एड्रेस के दौरान ये आप देखिए उनकी शक्ल नजर नहीं आ रही, वकला के दरमियान वो घिरे हुए हैं, वो सेल्फीज ले रहे हैं, कितने लोग हैं, कौन हो सकता है इसमें से कोई आके अगर खुदा ना खास्ता कोई शरंगेजी का एलिमेंट वहां पर मौजूद होता है तो क्या हो सकता है। मेरा ये सवाल है, रियासत से अपनी जगह, हुकूमत से अपनी जगह, और जो वो तो कहते हैं वफाकी वजारत दाखिला ये कह रही है कि हमने 171 लोग प्रोवाइड कर दिए हैं। बाहर निकलते हैं तो पुलिस की 4 गाड़ियां उनके साथ होती हैं, 23 एहलकार होते हैं, रेंजर्स की 1 गाड़ी होती है, 5 रेंजर्स के एहलकार होते हैं। उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं हमारा लीडर हीरा है, नादिर है और वंस इन अ वाइल इस तरह का बंदा आता है। ये लेवल ऑफ सिक्योरिटी आप प्रोवाइड कर रहे हैं। वेयर इज द पर्सनल सिक्योरिटी ऑफ इमरान खान जो कि पीटीआई ने उनको प्रोवाइड की हुई है। अभी मुझे पता लगा था कोई रिटायर्ड कर्नल साहब है, उनको डिप्यूट किया है इमरान खान की पर्सनल सिक्योरिटी पे। उससे पहले कोई न्याजी साहब थे, चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल साहब किधर है मुझे बताएं ना। ये क्या सिक्योरिटी है, ये क्या कर रहे हैं। अगर खुदा ना खास्ता यहां पे कोई हादसा होता है जिसकी तरफ इशारा इमरान खान खुद बार बार कर, हु इज गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल। अगर और चीजें और लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे, अगर इदारे रिस्पॉन्सिबल होंगे, हुकूमत रिस्पॉन्सिबल होगी, पुलिस रिस्पॉन्सिबल होगी, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर रिस्पॉन्सिबल होगी, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग जिनके हाथों में इस वक्त इमरान खान की सिक्योरिटी है वो भी रिस्पॉन्सिबल होंगे। ये कोई मजाक हो रहा है यहां पे। आप जिस तरह से इमरान खान को हजूम के अंदर भेज देते हैं, आप क्या चाहते क्या है। हम तो चाहते हैं कि इमरान खान जो है उसको फुल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। ये आप कर क्या रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी पर्सनल सिक्योरिटी क्या कर रही है, अपने लीडर को किस तरह से ट्रीट कर रही है। ये एक बहुत बड़ा, और इससे पहले फैसलाबाद के जलसे में वो जिस तरह से एग्जिट हुए वो भी दिखाइए, फुल दिखाए प्रोड्यूसर साहब कि फैसलाबाद के जलसे में किस तरह से वो एग्जिट हुए लोगों के हजूम के अंदर से। भाई माना कि वो अवामी बंदा है, माना कि अवाम के साथ उनका ताल्लुक है, माना कि अवाम उनको पसंद करती है, लेकिन उसका यह मतलब तो नहीं है कि आप रिस्क लें, आप सिक्योरिटी लैप्स करें। दुलेरी में और बेवकूफ़ी में फ़र्क होता है। दुलेर होना चाहिए लेकिन बेवकूफ़ी नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो टीम जो इमरान खान की सिक्योरिटी पर मामूर है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बहरहाल आगे चलते हैं। फवाद चौधरी ने आज क्या कहा उसी वकला कन्वेंशन में, ये भी सुनो। हमारे पिछली हुकूमत में वकीलों को उस तरह से इग्नोर किया गया जिस तरीके से नहीं होना चाहिए था, इसमें कोई शुबा नहीं। हमारी कोई भी गलतियां कोताहियां हो उन्हें माफ करिएगा। अभी बहुत सारी गलतियों और कोताहियों की माफ़ी आगे जाके भी फवाद चौधरी को मांगनी पड़ेगी। अभी शुरुआत तो उन्होंने वकला कम्युनिटी से की है, आगे जाके बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनसे फवाद चौधरी को माफ़ी मांगनी पड़ेगी। लेकिन ये जो माफ़ी है पता नहीं ये बोनाफाइड है नहीं है, क्योंकि अभी तो आपको वकला की ज़रूरत है। आप कहते हैं कि दोबारा कोई वकला तहरीक जन्म ले ले जो इमरान खान के कॉज को सपोर्ट करे और उसके बाद हमारा इनकलाब कामयाब हो जाए, इस वजह से माफ़ी मांग रहे हैं। अदरवाइज़
آپ نے وکلا کے لیے پہلے کیا کیا، آگے حکومت آئے گی تو کیا کریں گے، اس کا اندازہ اچھی طرح سے ہے۔ بہرحال اس کے بعد عمران خان صاحب گئے گجرانوالہ جلسے میں، وہاں پر انہوں نے کیا کہا، شہباز شریف شہباز شریف چیری بلاسم فوجی بوٹ دیکھتا ہے تو ایسی پالش کرتا ہے کہ اپنی شکل نظر آنی شروع ہو جاتی ہے بوٹ میں۔ شہباز شریف پہنچ تو گئے وہاں، اب شہباز شریف وزیر اعظم بن کے کہتا ہے ان کی کرا میں۔ تو یہ وہ تنقید ہے جو کل میں بھی کر رہا تھا پاکستان، یہ مخلوط حکومت پہ، پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت تو نہیں ہے کہ ہن کی کرا جی، آپ لوگوں نے اگر کوئی پلان ہی نہیں تھا تو تحریک عدم اعتماد لائے کیوں تھے؟ بہرحال عمران خان کا ایک اور رخ ہمیں نظر آیا کچھ عرصہ پہلے جب تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی تھی اور ڈیپٹی اسپیکر نیشنل اسمبلی قاسم سوری نے ایک رولنگ دی تھی جس کے سپریم کورٹ میں آیا تھا کہ غیر آئینی ہے اور پھر عدالتوں کے دروازے کھلے تھے رات کے وقت، تب عمران خان عدالتوں پہ بڑے برہم تھے۔ کیا کہا تھا انہوں نے، سنیں۔ میرا دل سے آج گلا ہے جو مجھے تکلیف ہوئی کہ میرے خوف میں کہ میں کوئی جرم کر دوں گا، رات کے 12 بجے جو عدالتیں کھولی وہ ساری زندگی میرے دل میں بات رہ جائے گی۔ لیکن آج تو سپریم کورٹ کی بڑی تعریف ہو رہی تھی، خراج تحسین پیش کیا جا رہا تھا، کیا کہا عمران خان نے، سنیں۔ مجھے سپریم کورٹ کو خراج تحسین پیش کرنا ضروری ہے کہ آپ نے لوٹوں کو فارغ کر دیا۔ سپریم کورٹ آپ کا شکریہ کہ آپ نے ضمیر فروشوں کو، تم نے ان کو فارغ بھی کیا اور ذلیل بھی کیا۔ مجھے جوائن کیا اسلام آباد اسٹوڈیوز میں سینئر تجزیہ نگار عطر کاظمی نے، میرے پسندیدہ تجزیہ نگاروں میں سے ایک ہے، بہت شکریہ کاظم صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ شروع کرتے ہیں، یہ جو آخری 2 شارٹس عمران خان صاحب کے چلے ہیں سپریم کورٹ کے حوالے سے، ایک امپریشن یہ جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے جب حق میں فیصلہ نہیں آیا تو وہ برہم تھے، انہوں نے کہا عدالتیں رات کو 12 بجے کیوں کھولیں، لیکن ابھی سپریم کورٹ کا کل جو صدارتی ریفرنس کے حوالے سے فیصلہ آیا اس میں انہوں نے کہا جی کہ ووٹ کاؤنٹ ہی نہیں ہوگا منحرف اراکین کا، تو آج وہ خراج تحسین پیش کر رہے ہیں۔ یہ والی جو پالیسی ہے ہماری پولیٹکس میں، یہ درست ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں اوورآل اگر آپ اس کو دیکھیں، جو ہمارے ادارے ہیں اگر آپ ان کو ٹارگٹ کریں تو میرے خیال میں وہ پاکستان کے حق میں نہیں ہے۔ ہماری عدلیہ ہو جائے، دیگر ادارے ہو جائیں، اگر آج مجھے اس حکومت سے کوئی شکایت ہوگی تو انہی عدالتوں سے مجھے ریلیف ملے گا، اور خان صاحب کو بھی انہی عدالتوں سے ریلیف ملا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ سے ان کے لوگوں کو ریلیف ملا ہے۔ تو ادارے اگر کمزور ہوتے ہیں تو وہ اس میں سب کا نقصان ہے۔ جہاں تک خان صاحب کی تنقید کا تعلق ہے، آپ خود لائر ہیں، جب فیصلہ کچھ ہو جاتا ہے، کوئی عدالت کوئی فیصلہ کرتی ہے تو وہ پبلک پراپرٹی ہوتی ہے، اس پہ آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں، اس پہ آپ تنقید بھی کر سکتے ہیں۔ اگر خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ بغض سے بھرے ہوئے جج، یہ بت ہیں، ان کو ہم نے توڑنا ہے، پھر تو وہ آپ کہہ سکتے تھے کہ وہ ادارے کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ وہ ایک فیصلے کے اوپر کوشچن کر رہے تھے، وہ ان کا حق ہے۔ جب کوئی بھی فیصلہ عوامی اس قسم کا ہوگا تو آپ رات کو عدالتیں کھلیں گی تو ایک نیچرل سا کوشچن اٹھے گا کہ یار بھائی کیوں کھلی تھی۔ دوسری آج جو انہوں نے بات کی، اگین میں اس سے بالکل ایگری کرتا ہوں، جو عدالت نے فیصلہ کیا، آلدو کہ میں پرسنلی بلیو کرتا ہوں کہ یہ فیصلہ پہلے آ جاتا تو آج جس صورتحال میں ہے نا ہم کہ ہن کی کرنا ہے، صرف شہباز صاحب نہیں، ہر کوئی یہ پوچھ رہا ہے کہ ہن کی کرنا ہے، تو وہ اس صورتحال میں جو میجورٹی ڈیسیژن ہے 3-2 سے جو ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ ووٹ کاؤنٹ ہی نہیں ہوگا، جی آپ کے خیال میں درست فیصلہ؟ کیونکہ اس کے حوالے سے میرا ذاتی طور پہ موقف یہ ہے ایک وکیل کی حیثیت سے بھی کہ یہ تھوڑا ڈکٹیٹوریل سائڈ پر چلا گیا ہے، مطلب کہ ایک بندہ جو ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ایک تو اس کو ڈی سیٹ بھی کر دیں گے پھر اس کا ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ دیکھیں سزا تو تبھی ہوتی ہے نا جب جرم سرزد ہوتا ہے، اگر آپ کہتے ہیں کہ جرم سرزد نہیں ہوا تو پھر سزا کس بات کی ہے، اور اگر سزا دے رہے ہیں تو پھر مانیں کہ جرم سرزد ہوا۔ دیکھیں ہمارے ملک میں ہارس ٹریڈنگ کا ایک مسئلہ رہا ہے، چھانگا مانگا کی تاریخ ہے، اس کے علاوہ جو ریسنٹ ہماری سیاسی تاریخ ہے اس میں سندھ ہاؤس کا نام بھی آپ لکھا جائے گا۔ تو آرٹیکل 63A جب ڈالا گیا تھا 14ویں ترمیم میں، وہ خان صاحب نے نہیں ڈالا تھا، 90s کے دوران ڈالا گیا 14ویں ترمیم میں۔ اس کا بنیادی مقصد کیا تھا، اسپرٹ کیا ہے اس آرٹیکل کا؟ اسپرٹ یہ ہے کہ ہارس ٹریڈنگ کو روکا جائے اور حکومتوں کو اس طرح گرنے سے روکا جائے۔ مکمل شکل میں پھر 18ویں ترمیم کے ذریعے آیا تھا، جی بالکل، اس میں زرداری صاحب کے دور بالکل۔ تو اب اس کا سپرٹ یہ ہے کہ آئین کا سپرٹ یہ ہے کہ آپ ہارس ٹریڈنگ کو روکیں اور حکومتوں کو اس طریقے سے گرنے سے روکا جائے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آرٹیکل 63A بھی موجود ہے، آپ جا کے ووٹ بھی ڈال دیں، حکومت بھی گرا دیں، یہ تو ایک ڈیکوریشن پیس ہے۔ جب حکومت گر جائے گی پھر آپ اپنی درخواستیں لے کے کبھی الیکشن کمیشن میں جائیں، کبھی سپریم کورٹ میں جائیں۔ تو میرے خیال میں وہ آئین کی جو سپرٹ ہے نا اس آرٹیکل کا، اس کے مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا خلاف ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ اب یہ جو اجلاس ہوا ہے اتحادیوں کا پرائم منسٹر کے ساتھ، انہوں نے کہا جی کہ آپ مشکل فیصلے کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں اور اس حکومت کو آئینی مدت پوری کرنی چاہیے، مشکل فیصلے کریں گے اب آپ کو لگتا ہے؟ دیکھیں انہوں نے تو یہ تو کہتے تھے آؤ ہم تمہیں سیاست سکھائیں،
یہ تو کہتے تھے کہ ہم سے فارمولے پوچھ رہے ہیں عمران کو فارغ کرنے کے. یہ تو کہتے تھے ہماری سپیڈ ہی اتنی زیادہ ہے کہ دنیا ہمیں دیکھ نہیں سکتی, ہم اتنے تیز ہیں. اب اتنا بڑا سیاسی اتحاد جس میں ملک کی تقریباً تمام بڑی سیاسی جماعتیں شامل ہیں اور ان سے ایک دو فیصلے نہیں ہو رہے, اس کی وجہ کیا ہے احتشام صاحب؟ یہ سمجھنا ضروری ہے. جب آپ ووٹ لے کے آتے ہیں نا, میاں صاحب کی جو پچھلی حکومت تھی دھرنا ہوا 126 دن, لیکن میاں صاحب پاپولر ووٹ لے کے آئے ہوئے تھے. جب آپ بند کمروں میں اور رات کی تاریکی میں حکومتیں بناتے ہیں پھر اس کی لیجیٹیمیسی نہیں ہوتی, پھر 13 جماعتیں ہوں یا 17 جماعتیں ہوں, پھر ان سے ایک چھوٹا سا فیصلہ نہیں ہو پاتا. لیکن تحریک عدم اعتماد آئینی تھی نا, وہ اتنی آئینی تھی جتنی میں نے کل بھی ایک جگہ پہ بات کی تھی, جتنے پاکستان میں کھلے ہوئے یونان کے دواخانے یونانی ہیں اتنی ہی وہ آئینی تھی. کیا وہ آئینی؟ ٹھیک ہے, مطلب یہ تو آپ نے بہت عجیب و غریب سی انالوجی ڈرا کر دی ہے. آئینی تو تھی, اب دیکھیں نا, یہ تو اپوزیشن کا رائٹ ہے, وہ تحریک عدم اعتماد لا سکتے ہیں سٹنگ پرائم منسٹر کے خلاف. آئین میں لکھا ہوا ہے, آئین میں تو لکھا ہوا ہے, پر سندھ ہاؤس میں جس طریقے سے ہوا, جس طریقے سے آج تک اس کا ایویڈنس کوئی نہیں آیا. بائی دی وے صاحب, ایویڈنس تو کبھی بھی نہیں آتا اس ملک میں. دیکھیں جس دن کسی کی کرپشن کا ایویڈنس آئے گا نا کہ وہ حلقے میں MP الیکٹ ہونے کے بعد اپنا ووٹ بیچتا ہے 20-25 کروڑ, آئی ول بی ون آف دا فرسٹ پیپل جو اس کے خلاف آواز اٹھائے گا. خان صاحب نے جب شروع میں یہ بات کی تھی تو ہم نے بھی کہا تھا یہ بڑی زیادتی ہو رہی ہے, لیکن ایویڈنس کوئی سامنے نہیں آیا, آج تک نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اس میں ہوتا یہ, اور ایسے لوگ ہیں, نور عالم خان صاحب جیسے, جنہوں نے یہ کہا جی کہ اگر میں نے پیسے لیے ہوں تو خدا نہ خواستہ اتنا بڑا سٹیٹمنٹ کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی نہیں ہوں, یہ بھی کہہ دیا انہوں نے. اب ایسے بندے کو بندہ کیا کہے, آپ مجھے بتائیں. دیکھیں کوئی ایویڈنس تو چاہیے ہوگا نا, اس میں ایویڈنس کچھ تو چاہیے ہوگا. انڈیویجولز تو میٹر ہی نہیں کرتے. اوور آل جو چیز ہے, اوور آل جو ہمارے ملک میں ہوتا رہا ہے کہ راتوں رات 10 بندے ادھر چلے جاتے ہیں, ایک دم سے 5 بندوں کو پرابلم ہو جاتی ہے, کہیں نہ کہیں کوئی تو پرابلم ہے نا. اگر یہ اتنا سب کچھ خراب جا رہا تھا تو ایک دم سے اکٹھے کس طرح یہ ہو گئے؟ پہلے کیوں نہیں یہ اکٹھے ہو رہے تھے؟ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا, شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا, دیگر لیڈرشپ نے کہا کہ جب تک اسٹیبلشمنٹ کچھ نہ کرے تو یہاں پہ اس ملک میں تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں ہوتی. ضروری نہیں کہ ہر کسی نے پیسے لیے ہوں, دیگر مفادات بھی ہوتے ہیں, ہو سکتا ہے کوئی ناراض بھی ہو, اس کے اپنے مسائل ہوتے ہیں. جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں بہت سارے لوگ آپ سے ناراض ہوتے ہیں, لیکن آپ جس کے نام پہ ووٹ لے کے آئیں, آپ کولیکٹیو. اگر اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو سپورٹ کرے تو ٹھیک, اگر عمران خان کو سپورٹ نہ کرے تو غلط. یہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی ہے جی, وہ جس مرضی کو سپورٹ کرے. لیکن نہیں, ایک بات ہونی چاہیے نا. دیکھیں عمران خان کے سپورٹرز کے ساتھ یہی مسئلہ ہے, اگر اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو سپورٹ کرے تو اسٹیبلشمنٹ ٹھیک کر رہی ہے, اگر اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو سپورٹ نہیں کر رہی تو اسٹیبلشمنٹ غلط کر رہی ہے. آپ ایک چیز پہ فیصلہ کر لیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا سپورٹ کرنا صحیح ہے یا غلط. اچھا, یہ بڑا امپورٹنٹ کسی کو بھی یہ بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے, لیکن جس طریقے سے یہ کوسچن آپ نے فریز کیا نا احتشام بھائی, یہ ادر وے راؤنڈ ہے. وہ لوگ جو عمران خان کے اوپر الزامات لگاتے رہے کہ یہ سلیکٹڈ ہے, اس کو سلیکٹرز لے کے آئے, اب وہ خود چیخیں مار مار کے کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کا کلا کما کرنے کے لیے ہمیں تمہاری مدد کی ضرورت ہے. ان کے جو کنسلٹنٹ صحافی دوست ہیں وہ ٹی وی پروگرامز میں بیٹھ کے کالم لکھ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کو کھا جائے گا, اب اسٹیبلشمنٹ حکومت کا ساتھ دے. تو وہ جو پہلے اسٹیبلشمنٹ تھی جو عمران خان کا ساتھ دیتی تھی, کیا وہ یوگوسلاویا کی اسٹیبلشمنٹ تھی؟ اب یہ کون سی اسٹیبلشمنٹ ہے کہ جس کے لیے جائز ہو گیا کہ عمران خان کے خلاف کام کرنے کے لیے؟ عمران خان کا جو ٹوٹل بیانیہ ہے, اس دن بھی ہماری ان سے ملاقات ہوئی, وہ کہتے ہیں بائی نیوٹرل میرا بیرونی سازش ہوئی ہے. بیرونی سازش تو دیکھیں آپ کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے کہہ دیا. نہیں کہا انہوں نے کہہ دیا کہ جی سازش تو نہیں. دیکھیں اب امریکہ سے کہا مداخلت کے مترادف ہے. جہاں تو دیکھیں وہ یہ کہہ اور وہ لفظوں کی مداخلت تھی, اس کا جواب بھی ڈی مارش کے ذریعے سے چاہنا چاہیے تھا. انہوں نے یہ کہا, بس اتنا کہا. دنیا کی واحد سپر پاور, اس کے سفارتکار کو بلا کے ڈی مارچ کرنا, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسی چیز تھی؟ پھر 2 دفعہ نیشنل تاریخ میں کئی دفعہ ہوا ہے. نہیں, پاکستان کی تاریخ میں کتنی دفعہ ہوا ہے. اگر یہ کچھ نہیں بھی ہے, اگر یہ کچھ جس طرح حکومت کہتی ہے, مان لیا کہ کچھ نہیں ہے. اچھا چلیں, اگر ہوئی ہے جی تو ہمارے ادارے کیوں چپ رہے, وہ کیوں نہیں مانتے, DGI کیوں نہیں مانتے؟ دیکھ, انہوں نے کہا ہے نا مداخلت, ادارے تو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مداخلت, جو انٹرپریٹیشن عمران خان مداخلت کی کر رہے ہیں, انہوں نے یہ نہیں کہا. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو تحریک عدم اعتماد ہوئی ہے, اس کے جو محرکات ہیں, اس کی جو وجوہات ہیں, ان کا مطلب یہ ہے کہ لوکل ہیں. دیکھیں جب آپ, لیکن اینٹی امریکن سینٹیمنٹ پاکستان میں بکتا بڑا ہے. نہیں, وہ دیکھیں, وہ تو خان صاحب از ویری اسمارٹ, کوئی بھی ویری اسمارٹ. انہیں پتا ہے کہ ایک اینٹی امریکن سینٹیمنٹ بکتا ہے, دوسروں نے یہ پتا ہے کہ مذہب کے حوالے سے لوگ بڑی جلدی جذباتی ہیں. دیکھیں, ہر کوئی جو بھی سیاست کرتا ہے وہ کچھ نہ کچھ تو بیچتا ہے, لیکن یہ جو پرٹیکولر چیز ہے, عمران خان یہ بیچ رہے ہیں. نہیں, دیکھیں, جس نے بھی سیاست کرنی ہے اس نے اپنا بیانیہ آگے عوام کے سامنے رکھا. عمران خان سیاست کر رہے ہیں. نہیں تو, اور عمران خان کیا یہاں پہ وہ تو کہتے ہیں میں جہاد کر رہا ہوں. نہیں, وہ سیاست, وہ کہتے ہیں میں جہاد کر رہا ہوں تھرو سیاست.
تھرو سیاست ہی کر رہے ہیں نا, سیاست کریں گے تو وہ چینج لے کے. یہ جو جہادی سیاست عمران خان کر رہے ہیں اس میں یہ ساری چیزیں مطلب کہ مثال کے طور پہ نہیں ہوئی اگر بیرونی سازش اور آپ کہیں کہ ہوئی ہے. دیکھیں میرا صرف پرابلم یہ ہے کہ ہماری قومی سلامتی کو بہت بڑا دھچکا لگتا ہے, ہمارے اداروں کے اوپر بہت بڑا سوال اٹھتا ہے, انگلی اٹھتی ہے کہ ایک ڈونلڈ ڈو نے کہا ہے اور پاکستان میں رجیم چینج آپریشن ہو گیا اور ہم کچھ بھی نہیں کر سکے. نہیں وہ تو دیکھیں جو وہ خط آیا, پہلے تو دیکھیں نا احتشام صاحب, بیانیہ یہ تھا کہ ایسی کوئی چیز ہی نہیں, اس طرح کا کوئی خط ہی نہیں ہے. بعد میں کہا ہاں جی آ گیا, پھر 2 دفعہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی, ایک دفعہ تب جب خان صاحب خود وزیر اعظم تھے, دوسری دفعہ تو وہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا جب اجلاس ہوا اس میں تو انتہائی معزز شخصیات بیٹھی ہوئی تھیں, مریم اورنگزیب صاحبہ تھیں, سامنے آرمی چیف تھے, رانا ثناء اللہ صاحب تھے, سامنے ایئر فورس چیف تھے. ان تمام معزز شخصیات نے دوبارہ اس چیز کو کنفرم کیا کہ ہمارے ملک میں مداخلت ہوئی ہے اور جو خط میں لینگویج یوز کی گئی ہے وہ ناقابل قبول ہے. تو اس کے بعد پھر کیا شک رہ جاتا ہے؟ اب کیا کریں کہ بائیڈن خود ہمیں بتائے کہ جی ہاں جی میں نے سازش کی ہے. مثال کے طور پہ میں ایک مثال اکثر دیتا ہوں کہ جب ایٹمی دھماکے کرنے تھے پاکستان نے 1998 میں, تو میاں نواز شریف صاحب کی حکومت تھی اور وہ پرائم منسٹر تھے, اور امریکہ کی طرف سے ایک خط آیا تھا, پریزیڈنٹ کلنٹن تھے اس ٹائم پہ, کہ جی اگر آپ لوگوں نے ایٹمی دھماکے کیے تو نتائج بہت برے ہوں گے. اس کے باوجود میاں نواز شریف کے دور حکومت میں دھماکے ہوئے اور اس کے بعد پھر میاں نواز شریف کا رجیم چینج بھی ہو گیا, مشرف صاحب آگے. اب کیا میں یہ مانوں کہ جو میاں نواز شریف کا حکومت گئی تھی وہ مشرف صاحب نے اس لیے گھر بھیجا تھا ان کو کیونکہ وہ امریکہ کے کہنے پہ کر رہے تھے, کیونکہ پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے؟ نو, مشرف صاحب واز دی چیف آف دی آرمی اسٹاف ایٹ دیٹ ٹائم. وہ ایٹمی دھماکے کرنے پہ امریکہ کے کہنے پہ رجیم چینج اس ٹائم پہ انہوں نے کر دیا تھا. پھر نہیں دیکھیں اس وقت کے کیا فیکٹس ہیں ٹو بی آنیسٹ مجھے نہیں پتا, لیکن جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے وہ تو ایک کھلی کتاب ہے کہ ہر 10 سال کے بعد کسی نہ کسی ملک میں کوئی ایسی کارروائی ہوتی ہے اور اس کی سینکڑوں مسائل موجود ہیں. یہ میرا پوائنٹ ہے. ہم افغانستان نہیں ہے, ہم عراق نہیں ہے, ہم سیریا نہیں ہے, ہم یمن نہیں ہے, ہم موزمبیق نہیں ہے, ہم نکراگوا نہیں ہے, ہم کیوبا نہیں ہے. سر پاکستان از پاکستان, پر ہم دنیا کی طاقتور ترین فوج ہے ہماری. نہیں ہم امیون بھی نہیں ہے نا, ہم امیون بھی نہیں ہیں. یہاں پہ بھی رجیم چینج ہو کر پریشر لیتے ہیں, پریشر آتا ہے, کبھی کبھی پریشر ماننا بھی پڑتا ہے, لیکن رجیم چینج آپریشن رجیم چینج ہم اپنی بے عزتی خود نہیں کر رہے. نہیں کوئی بے عزتی خود نہیں کر رہے, ہم ایک چیز دنیا کو بتا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے. نہیں اس میں بے عزتی کیا ہے؟ کیا ہم کیا اس میں سچ کیوں نہیں بولتے؟ ہم سچ کیوں نہیں بولتے؟ عمران خان صاحب سچ کیوں نہیں بولتے؟ اس میں بیرسٹر صاحب یہ دیکھیں عمران خان دلیر ہے نا, میں مانتا ہوں کہ دلیر آدمی, نہیں سچ بولیں, پورا سچ بولیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ہم اس ملک میں بیٹھے ہیں کہ جس ملک میں ہم گندم بھی اپنی مرضی سے نہیں خرید سکتے, اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنی پوشاک اور کپڑے بیچ کے آٹا سستا کر دیں گے. کیا اس نظام میں کوئی چیز باقی رہ گئی ہے؟ یہ نظام اتنا برہنہ ہو چکا ہے کہ اس کے اوپر کون سی پوشاک ہے جس کو بیچ کے آپ آٹا سستا کریں گے؟ عمران خان صاحب نے ابھی امریکہ کے حوالے سے جتنی تحریک چلائی, ہمیں امریکہ کی بالکل ضرورت نہیں ہے. امریکہ کو کیا کرے؟ ایک سیکنڈ بات تو سنیں, شٹ اپ کال دے دیں امریکہ کو. دیکھیں یہ اگین دس از اگین ادر ایکسٹریم جہاں پہ ہم چیزوں کو کنفیوز کر رہے ہیں. عمران خان نے کبھی نہیں کہا کہ میں اینٹی امریکہ ہوں. انہوں نے کہا کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے کچھ لوگ ہیں. سر وہ اینٹی امریکہ اب ہیں یا نہیں ہے, لیکن امریکہ کو جتنا انہوں نے جلسوں میں جا کے کہا ہے وہ ان کا, آپ دیکھیں نیڈ پرائس جو ہے, اینٹونی بلنکن جو ہے, وہ کہتے ہیں کہ بڑی زیادتی ہے یہ, تو مطلب کہ ہم نے تو کچھ کیا نہیں. ویسے پوری دنیا میں جو امریکہ کرتا ہے, اگر خان صاحب نے امریکہ سے تھوڑی سی زیادتی کر لی ہے تو مجھے تو دلی خوشی ہوئی ہے اس کی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ, لیکن ہم نے دنیا کا بدلہ لینا ہے. نہیں دنیا کی نہیں, ہم اپنا بدلہ لے رہے ہیں. ہمارے ساتھ بھی اس نے تھوڑی نہیں کی ہے. ہمارے ساتھ آئی ایم ایف, وہ شہباز شریف پہ جو تنقید ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے, انہوں نے کہا تھا کہ بیگرز آر ناٹ چوزرز. جی تو عمران خان کے دور میں بھی ہم بیگر بنے ہوئے تھے, آئی ایم ایف کے پاس جا رہے تھے. دیکھیں اس میں میرا صرف ابھی بھی ہم بیگر بنے ہوئے, آئی ایم ایف کے پاس جائے. آئی ایم ایف کس کے کہنے پہ چلتا ہے؟ میں ابھی بھی اچھا میں آپ کو ایک اور امریکہ کے حوالے سے چھوٹی سی چیز کہنا چاہتا ہوں. امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات ہمارے حق میں ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم امریکہ سے دشمنی بنا لیں. ہاں دوستی کریں. غلامی کیوں ضروری ہے؟ یہ کیوں ضروری ہے کہ ہم کہیں کہ جو غلامی کر رہا ہے, جو کہہ رہے ہیں کہ ایبسولوٹلی ناٹ کیوں کہہ رہی ہے؟ ہماری فوج غلامی کر رہی ہے, ہماری فوج غلامی کر رہی ہے. نہیں ہو رہی, بات ہو رہی ہے ان کی بات ہو رہی ہے. فوج از اے ویری امپورٹنٹ اسٹیک ہولڈر ان دی اسٹیٹ آف پاکستان. دس از سم تھنگ وچ ریلیٹس ٹو دی نیشنل سیکورٹی. نہیں پر یہ کیا فوج نے تو نہیں کہا نا کہ ایبسولوٹلی ناٹ. آئی ایس آئی غلامی کر رہی ہے امریکہ. کیوں کرے گی غلامی؟ آئی ایس آئی سے تو ان کو تکلیف ہے. تو پھر ہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ ہم
ہم ان کو کہہ رہے ہیں جنہوں نے حکومت بنائی ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہم غلامی کر رہے ہیں اور یہ غلامی کا دور چل رہا ہے اور یہ جیسے کوئی رابرٹ کلائف کا دور ہے. تو پھر ISI کر کیا رہی ہے؟ اگر ISI کے ہوتے ہوئے اگر بڑی تگڑی ISI ہے اور بڑی تگڑی فوج ہے, اس کے ہوتے ہوئے یہاں پہ شہباز شریف امریکہ کا ایک مورا ہمارے اوپر مسلط ہو گیا ہے, تو پھر یہ کر کیا رہے ہیں؟ ISI والے کیا کر رہے ہیں؟ فوج والے کیا کر رہے ہیں؟ یہ کہنا کہ شہباز شریف امریکہ کا مورا ہے, میں ذاتی طور پہ نہیں سمجھتا کہ پاکستان کے اندر کوئی بھی ایسی سیاسی قیادت ہے جو ملک سے غدار ہے. ہاں ان کے جو سیاسی سب تو کہہ رہے ہیں, دیکھیں وہ ان کا بیانیہ ہے. میں آپ کی تو بات ہی نہیں کر رہا, میں تو عمران خان کی بات کر رہا ہوں. وہ ہوتا یہ ہے کہ ہر کسی کے اپنے اپنے سیاسی مفادات ہیں اور سم ٹائم سیاسی مفادات میں وہ ملکی مفادات کو پیچھے رکھ دیتے ہیں. آپ کو چھوٹی سی مثال دے دوں. عمران خان یہی کر رہے ہیں؟ نہیں, یہ نہیں کر رہے, یہ اس وقت حکومت والے یہ کر رہے ہیں جو یہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ملکی مفاد میں یہ ہے کہ پیٹرول کی قیمت بڑھائی جائے, لیکن ہم بڑھائیں گے نہیں کیونکہ ہمیں عمران خان سے ڈر لگتا ہے. اب اگر بڑھا دیں گے تو آپ ان پہ تنقید تو کریں گے, میں بھی کروں گا, میں بھی کروں گا, مسئلہ ہم یہ دونوں ہے کہ کریں گے. وہ اپنے سیاسی مقاصد کو یا سیاسی مفاد کو آگے رکھ رہے ہیں, اور سیاسی مفاد میں بھی کیا پرابلم ہے کہ وہاں پہ ہر اور کسی کیا کا عمران خان بھی یہی کر رہے ہیں؟ نہیں, عمران خان تو دیکھیں انہوں نے جو کرنا تھا وہ کر لیا. ابھی یہ لوگ آگے ہیں جنہوں نے ہمیں سکھانا تھا, جنہوں نے بتانا تھا کہ ہم تجربہ کار ہیں. اب ان کی باری ہے. اب اگر الیکشن فوری طور پہ نہیں ہوتے اور عمران خان صاحب لانگ مارچ کی کال دے کے اسلام آباد میں دھرنا دیتے ہیں اور لاکھوں لوگ وہاں پر اکٹھے ہو جاتے ہیں, تو what is going to be the consequence of that? Further chaos? اور کیا ریاست پاکستان متحمل ہے اس میں, یا تھوڑا صبر میچورٹی دکھانی چاہیے خان صاحب کو؟ دیکھیں اس میں میچورٹی ان کو دکھانی چاہیے جنہوں نے ان کی حکومت گرائی ہے. کون سی قیامت آئی ہوئی تھی کہ بھائی سال 1.5 سال پہلے آپ نے حکومت گرانی تھی؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ جس وقت قاسم سوری صاحب نے ایک فیصلہ دیا, ایک رولنگ دی, اور سر وہ فیصلہ نہیں, رولنگ دی نا سر, وہ کچھ بھی نہیں, رولنگ دی, جو بھی دیا, جو کچھ بھی ہوا, that is an unconstitutional piece of paper. مسئلہ یہ نا کہ ہر کوئی آئین کی تشریح اپنے اپنے مطابق کرتا ہے. کوئی آرٹیکل سپریم کورٹ, سر سپریم کورٹ نہیں, وہ ٹھیک ہے, لیکن میں سیاستدانوں کی بات کر رہا ہوں. جب آرٹیکل 5 کی بات ہو, آرٹیکل 69 کی بات ہو. لینی ہے, وقت بالکل ختم ہو گیا. It's a fixed spot, but I'm very thankful to you. آپ اسٹوڈیو میں تشریف لائے اور انشاءاللہ آتے رہیے گا, ملاقات رہے گی. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں. ویلکم بیک ٹو آواز. ابھی جب کہ میں آپ سے مخاطب ہوں, تھوڑی دیر پہلے ایک خبر بڑی امپورٹنٹ آئی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک از خود نوٹس لیا چیف جسٹس صاحب نے, اور اس میں انہوں نے جو لکھا ہے میں پڑھ دیتا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں جی that the Honorable Chief Justice of Pakistan, Mr. Justice Umar Ata Bandial, has taken suo motu notice on the recommendation of the Honorable Judge of the Supreme Court of Pakistan of perceived interference in independence of prosecution branch in performance of its powers and duties for the investigation and prosecution of pending criminal matters involving persons in authority in the government today. یعنی کہ سو موٹو لیا ہے اس چیز پہ کہ یہ جو پروسیکیوشن کے حوالے سے پوسٹنگز اور ٹرانسفرز ہو رہی ہیں ان کیسز میں, جس میں آج کل جو گورنمنٹ میں امپورٹنٹ لوگ ہیں, ان کیسز کے حوالے سے جو پوسٹنگ ٹرانسفر کر رہی ہے ابھی کی حکومت, اس کے اوپر سو موٹو انہوں نے لے لیا ہے. It is apprehended that such perceived interference may influence prosecution of the cases. یعنی کہ اگر اس طرح کی انٹرفیرنس, مداخلت حکومت کی طرف سے ہوتی ہے کہ اس کو نکال دو, اس کو لگا دو, اس کو ادھر بھیج دو, تو پھر وہ جو کیسز چل رہے ہیں موجودہ حکومت کی اہم شخصیات کے خلاف, ان کیسز پر اس کا اثر ہوگا. Tampering, disappearing of the evidence in courts or in possession of prosecution agencies and transfer postings of officers on key posts. یعنی کہ ایویڈنس کے اوپر بھی اس کا فرق آ سکتا ہے. Such actions along with the media reports to modify accountability laws are likely to undermine the functioning of the criminal justice system in the country. یعنی کہ جو نیب ترمیم کے حوالے سے ابھی کی حکومت بات کر رہی تھی کہ الیکشن سے پہلے اصلاحات ہوں گی, انتخابی اصلاحات ہوں گی اور نیب کے حوالے سے ترمیم ہوں گی, اس کے بعد پھر جا کے الیکشنز ہوں گے, تو اکاؤنٹیبلٹی لاز کے حوالے سے بھی جو ترمیم پروپوز کی جا رہی ہیں, مبینہ طور پہ میڈیا پہ خبریں آ رہی ہیں, اس کے اوپر بھی سو موٹو نوٹس لے لیا. میرے ساتھ ہے پاکستان کے مائناز بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب. اعتزاز صاحب بہت شکریہ مجھے جوائن کرنے کے لیے. یور تھاٹس آن دس سو موٹو نوٹس جو ابھی چیف جسٹس صاحب نے لیا؟ سر میں نے پڑھ کے سنایا بھی ہے. یہ ایک درست اقدام ہے اور پروسیس بھی درست ہے. اس میں جو جس طریقہ کار جو اپنایا گیا ہے وہ بھی نوٹس کرنا چاہیے, اور نوٹسیبل ہے کہ وہ ایک جج صاحب نے اس پہ اپنا, ان کے نوٹس میں آیا, انہوں نے محسوس کیا کہ اس کو ٹیک اپ کرنا چاہیے انڈر سو موٹو جورسڈکشن آرٹیکل 184(3) کے تحت. تو انہوں نے چیف جسٹس صاحب کو ریفر کیا, اینڈ چیف جسٹس صاحب نے اس کے بعد
نوٹس لیا. یوں ایسا ہوتا نہیں رہا. ایسا یہ بڑا اس کا مطلب ہے کہ 2 مرتبہ یہ کول ہیڈڈ اس پہ ہو چکی ہے, غور ہو چکا ہے. یوں ہی نہیں سپریم کورٹ نے, ہمارے ہاں تو چیف جسٹس صاحبان پھرتے پھراتے ہسپتالوں میں اور ادھر ادھر اور اخباروں میں کے کالم میں, ایک صحافی کے اخباروں کے کالم پہ چیف جسٹس خود ہی سو موٹو پتہ نہیں کتنے 100 سو موٹو لیے گئے ہوں گے ایک صاحب کے کالم پہ, اور ایک چیف جسٹس صاحب نے, اور دوسرے چیف جسٹس بھی محسوس کرتے رہے. پر یہ ذرا پراپر طریقہ ہے. ایک جج نے اپنی مائنڈ اپلائی کی ہے, انہوں نے محسوس کیا ہے کہ یہ اہم بات ہے. he has not served, issued the notice, although all judges of the Supreme Court are equal in their judicial powers. He has referred it to the Chief Justice. Chief Justice نے بھی consider کیا ہے with a cool mind, I should think so, and he has decided کہ اس میں subversion of criminal justice ہو سکتی ہے, اور he has taken notice of it. مجھے تو اتنا ہی آپ کے جو آپ نے جو فیصلہ پڑھ کے سنایا اسی سے اس کی مندرجات کا پتہ لگا ہے. باقی اچھا اعتزاز صاحب, اب اس کے 2 ممکنہ نتائج ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ گورنمنٹ آف دا ڈے جو ہے اس کو اعتراض ہوگا, وہ کہیں گے جی کہ یہ انٹرفیرنس ہے, سیپریشن آف پاورز کی وائلیشن ہے. اگر ہم حکومت کر رہے ہیں تو اب اس میں مداخلت شروع ہو گئی ہے. اگر ہم ٹرانسفر پوسٹنگ بھی اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے ہیں تو پھر ہم کر کیا سکتے ہیں. اور ماضی میں میاں نواز شریف صاحب کی حکومت ہو یا پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہو, جو جوڈیشل ایکٹیویزم ہوتا رہے, یہ شکایات ان حکومتوں کو رہی ہے. عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو ہم نے یہ والا جوڈیشل ایکٹیویزم, یہ والا تو نہیں میں کہوں گا, لیکن وہ والا جوڈیشل ایکٹیویزم جو پہلے ہوتا رہا پچھلے ادوار حکومت میں, وہ ہم نے ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. ایک تو ان کو اعتراض ہو سکتا ہے, وہ کس حد تک بجا ہوگا. دوسرا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ عمران خان صاحب جلسوں میں ایک بنیادی نقطہ جو عوام کے سامنے رکھتے ہیں, جب وہ تمام اپوزیشن کی جماعتوں کو کہتے ہیں یہ چور ہیں, یہ ڈاکو ہیں, اب یہ حکومت میں آ گیا. دنیا کی کسی سیولائزڈ کنٹری میں ہوتا نہیں ہے کہ چور ڈاکو پر پرائم منسٹر بن جائے اور اس کے بعد وہ خود ایف آئی اے کو زد و کوب کرے. کچھ عرصہ پہلے انہوں نے ایک جلسے میں یہاں تک کہا کہ ایف آئی اے کا رانا ثناء اللہ وہی حال کرے گا جو پاکستان پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں کراچی میں ایم کیو ایم کے خلاف آپریشن ہوا تھا, اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ایم کیو ایم نے ڈھونڈ کر وہ تمام پولیس والے مارے, اور آج تک کراچی پولیس اپنے پیروں پر کھڑی ہو نہیں سکی ہے. تو آئی کے کا عمران خان صاحب کا یہ جو بیانیہ ہے, اب میرے خیال میں یہ بھی وہ عوام میں نہیں دیں گے. کیا وہ ایڈریس ہو گیا, وہ بیانیہ ایڈریس ہو گیا, کیونکہ سپریم کورٹ نے پوسٹنگ ٹرانسفر منع کر دی کہ وہی افسر رہیں گے. مثال میں شہباز شریف صاحب کی منی لانڈرنگ ہے تو وہ سپریم کورٹ شاید نہ ان کو تبدیل ہونے دے. نہیں, عمران کا تو بیانیہ جو ہے وہ بہت ہی کوئی ویگ اور لیول پہ ہے. یہ چیف جسٹس نے میرا نہیں خیال کوئی ایسی نعرے بازی سے انفلوئنس ہو کے دیکھا. یہ بڑے سوبر شخصیت ہیں جو عمر بندیال صاحب. ہی از ناٹ ایکسائٹیبل جس طرح کہ جو کئی چیف جسٹسز, اور آپ کو سامنے ان کا نام کیا لینا, بٹ آپ کو علم ہے بہت اچھی طرح کن کا حوالہ میں دے رہا ہوں, اور اسی پریسیڈنٹ اور اسی لائن میں وہ ہے. تو یہ چیف جسٹس غور سے اور ٹیمپرامنٹلی اس ٹیمپرامنٹ کا نہیں ہے. ٹو دی ایکسٹینٹ دیٹ آئی نو ہم, آئی ہیو بین اپیئرنگ بفور ہم ایور سنس اور فار مینی ایئرز ناؤ, اور ایک اچھی ریپوٹیشن ہے. اور یہ لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس پہ تشویش جو سب کو ہوتی رہی ہے, مجھے ہوتی رہی ہے, میں نے کوئی اٹھایا نہیں ہے, بٹ مجھے بھی کہ یہ شریف خاندان اپنے ہی اب پروسیکیوٹر لے کے اپنے پہ آ گیا ہے. تو یہ تو انہوں نے تو بہت کچھ یہ پہلے کیا ہے, اسی طرح ہی کیا ہے. اسی طرح یہ ان کی جو سرکل آف سائیکل ہے کہ گورنمنٹ میں آئے, اپوزیشن میں گئے, پھر گورنمنٹ میں آئے, پھر اپوزیشن میں گئے, پھر گورنمنٹ میں آ گئے, پھر اپوزیشن میں گئے, اب چوتھی بار گورنمنٹ میں آ گئے. تو یہ جو گورنمنٹ میں آ کے
इन्फ्लुएंस करके और वो कर लेते हैं। एतजाज साहब, इस बार वो अकेले गवर्नमेंट में तो नहीं है, आपकी पार्टी भी है। एज आई टॉक टू यू राइट नाउ, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अमेरिका में, ही इज़ द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री राइट नाउ। एंटनी ब्लिंकन से उनकी मुलाकात भी हुई है और अमेरिका की तरफ से एक स्टेटमेंट भी आया वजारत ख़ारजा के तर्जुमान की तरफ से कि अमेरिका पाकिस्तान में सरमायाकारी और तजारत के मौक़े बढ़ाने में काम जारी रखेगा। तो आप लोग भी साथ गवर्नमेंट में ही हैं? नहीं, गवर्नमेंट में हम, मैं नहीं कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट में नहीं है, पर मिसाल के तौर पे लंदन में अगर कोई फैसले हुए हैं तो हमने तो, हम उसमें अमीन तो नहीं है, एंड वी रिजर्व आवर राइट टू डिफर विद देम, क्योंकि आधी कैबिनेट उधर जाके बैठ गई है नवाज शरीफ के सामने हाजिर हो गई है, और वो भी कैबिनेट सारे के सारे जिनको बेल पे हैं जो, और वो क्या फैसले वहाँ करके आए हैं, किस तरह कर रहे हैं। ठीक, कैबिनेट को चलाने के लिए शरीफ खानदान को ये सोचना पड़ेगा ठीक कि ये कोलिशन कैबिनेट है। ठीक है, एतजाज साहब ये बताइएगा, नून लीग की कैबिनेट नहीं है, ये बताइएगा कि और जो जहाँ तक ताल्लुक है चेयरमैन बिलावल का, आई थिंक अगर उन्होंने ये अमेरिका से कहलवा लिया इतनी टेंस सिचुएशन में भी कि कुछ रिलेशंस बेहतर कराना हम चाहते हैं और देखना चाहते हैं, तो दिस इज अ गुड डिप्लोमेटिक मूव ऑन हिज पार्ट। सही। अच्छा एतजाज साहब ये बताइएगा कि जहाँ तक इस सो मोटो नोटिस का ताल्लुक है उस हवाले से तो आप ये कह रहे हैं कि ये ठीक है, लेकिन ये जो कल फैसला है सदारती रेफरेंस के हवाले से, डिफेक्शन के जो 4 सवाल भेजे गए थे सदर पाकिस्तान की तरफ से, और उसमें सुप्रीम कोर्ट के मेजॉरिटी ऑफ द जजेस ने ये बोला है कि अगर कोई रुकन मुनहरिफ होता है तो उसका वोट काउंट भी नहीं होगा, वो काउंट भी नहीं होगा, और 2 जज साहिबान ने इख्तलाफ किया है। इस पर आपकी क्या कानूनी राय है? मुझे एहतशाम इसमें 3 या 4 मिनट घड़ी के देख के जरा तसलसल से बोलने देना जी, इजाजत हो तो मैं, ताकि जरा मैं बयान कर लूं, फिर मैं आपके सब सवालात का। मेरी गुजारिश ये है कि इसको देखना इस तनाजुर में चाहिए कि 95% कम अज कम ऐसे मामलात हैं जिन पे एक MNA को, एक MPA को आज़ादी है वोट देने की, उसके कोई उसकी सीट नहीं जाती। अगर वो FIA के लॉ लेजिस्लेशन पे खिलाफ अपनी पार्टी के वोट देता है तो ये उसको आज़ादी है। अगर किसी और PCB पे लेजिस्लेशन है, क्रिकेट बोर्ड पे, वो खिलाफ अपनी पार्टी के वोट देता है, उसको आज़ादी है, आइन की तरफ से आज़ादी है। ठीक है, पार्टी में कुछ नाराजगियां हो जाएंगी, यकीनन हो जाएंगी, पर वो अपनी सीट नहीं गंवा बैठता, वो अपनी सीट रखता है, महफूज है अपने स्टेटस में। हाँ, 5 ऐसे मामलात हैं जो उसके हाथ से लेके पार्टी के पास पकड़ा दिए गए, और ये जो एक हमारे यहाँ होता है ना कि जी पार्टी लीडर पार्लियामेंट्री सिस्टम में बड़ा कमजोर होता है, ब्लैकमेल होता रहता है, ये ब्लैकमेलिंग को कम करके ये एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम की किस्म है, हाइब्रिड आप समझ लें, बहुत छोटा सा 5 मैटर्स ओनली जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, और मैं समझता हूँ कि दुरुस्त का है कि वो वोट इंडिविजुअल का है ही नहीं, वो पार्टी का वोट है। भाई साहब पार्टी ने कह दिया तो इधर वोट देना है। इट इज लाइक द प्रेसिडेंट और इज नॉट बीइंग हेल्ड हॉस्टेज बाय द MPAs एंड MNAs। अब जब पार्टी का वोट है और इस पे पार्टी का फंडामेंटल राइट है, ये फंडामेंटल राइट एक पॉलिटिकल पार्टी के में मुज़मिर होना, ये कहाँ से आया? ये आया है 1993 के नवाज शरीफ ही के फैसले से, जिसमें जब नवाज शरीफ की असेंबली डिसॉल्व हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया था ये पार्टी का फंडामेंटल राइट था टू कंटिन्यू इन गवर्नमेंट, इंडिविजुअल का हो ना हो, पार्टी का फंडामेंटल राइट था। अब वो 12 जजेस ने, 11 उनमें से एक डिसेंटिंग था, 11 जजेस ने ये फैसला दिया हुआ है अब ये कि ये पार्टी का वोट है। अब जब पार्टी का वोट है तो 2-3 चीजें क्लियरली अगर डाल दिया है MNA ने पार्टी के खिलाफ तो वो काउंट नहीं होगा, क्योंकि वो वोट उसका है ही नहीं, वो डिस्कशन ही उसकी नहीं है MNA। सही है। एतजाज साहब मुझे एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस कंटिन्यू करेंगे आफ्टर द ब्रेक। सर
वेलकम बैक टू आवाज़। एतजाज़ एहसन साहब हमारे साथ हैं। एतजाज़ साहब, ये बताइएगा कि अभी की जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है, अब ये मखलूत हुकूमत तो बन चुकी, मुश्किल फ़ैसले भी करना है, IMF के पास जाना है, पेट्रोलियम मसनूआत में से सब्सिडी उठानी पड़ेगी। दूसरी तरफ इमरान खान साहब का जो बयानिया है वो बड़ी तेज़ी से मकबूल हो रहा है, बहुत बड़े जलसे कर रहे हैं, लोग आ रहे हैं, उनकी बात सुनना चाह रहे हैं, अर्ली इलेक्शंस की डिमांड करते हैं इमरान खान साहब। आपका बड़ा वसी सियासी तजर्बा है, मुझे बताइएगा आप अर्ली इलेक्शंस होते हुए देख रहे हैं या ये हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी जो आइन में? पाकिस्तान में एहतशाम माजी के अलावा कोई पेशगोई नहीं की जा सकती। ये मेरा बार बार का कहना है कि यू कैन प्रिडिक्ट नथिंग बट द पास्ट इन पाकिस्तान। तो ये कोई, मैं तो इस पे स्पेकुलेटिव बात करने को तैयार नहीं हूँ कि अर्ली इलेक्शंस हो जाएंगे, नहीं होंगे, इमरान खान पूरे वापस आएगा, नहीं आएगा। यू कैन नॉट टेल एनीथिंग। होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? आपको मैं एक चीज आपको जो आज इस वक्त हतमी है जी, वो मैं आपको अर्ज कर दूं। जी फरमाइए। वो हतमी जो बात है वो है कि हमदा शहबाज अब चीफ मिनिस्टर नहीं है। उसका काउंट जो है 25 वोट कम उसके निकल गए, 25 वोट निकल गए और उसका काउंट वो हाफ दी टोटल नहीं होता, तो वो उस दिन से ही इज नॉट द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। और उसको ओबे जो कर रहे हैं अफसरान, चीफ सेक्रेटरी है, IG है, SPs है, जो भी कर रहे हैं वो रिस्क ले रहे हैं, वो लॉ को वायलेट कर रहे हैं, उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन होना चाहिए। और ये लाजिम है क्योंकि जो क्वालिफिकेशन जरूरी है एक शख्स को, एक मेंबर को चीफ मिनिस्टर होने की, बनने की, वो क्वालिफिकेशन नंबर ऑफ वोट्स है, एटलीस्ट हाफ द वोट। वो हाफ द वोट इस फैसले वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। एतजाज़ साहब बहुत बहुत शुक्रिया। एंड बीइंग एन इंटरप्रेटिव जजमेंट इट विल अप्लाई रेट्रोस्पेक्टिवली, यानी मौसर बमाजी होगी और पहले दिन से। ठीक है, बहुत शुक्रिया एतजाज़ साहब। सॉरी आई हैव टू क्लोज द सेगमेंट, वक्त बिल्कुल खत्म हो गया, लेकिन बड़ी सख्त इंटरप्रिटेशन किया उन्होंने हमजा शहबाज के हवाले से, और वो कोई कह रहे हैं कि उसी दिन से वो चीफ मिनिस्टर नहीं। बहरहाल इस आने वाले दिनों में बात करेंगे। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने के लिए। आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह।